Bismillahirrahmanirrahim। दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल की एपिसोड नंबर 3। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहा है। अब्बास कॉल नहीं उठा रहा था तो आलियान और अहमद परेशान थे इसके बंगले पहुंच गए और अब्बास को लाउंज में गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा देखकर अहमद ने सवाल किया। जवाबन अब्बास ने सरसरी से आ जाए केस के बारे में से बता दिया, जबकि आलियान कॉफ़ी बनाता हुआ सरसरी अंदाज में सुन रहा था। अब्बास और अहमद को अक्सर अपने केसेस में एक दूसरे की मदद दरकार होती थी और इस केस में भी इसे अहमद की मदद दरकार थी, इसलिए बताने लगा, जिसे सुनकर अहमद को अफसोस हुआ। इतना अरसा हो गया तुम दोनों को इस तरह के केस हल करते हुए, लेकिन आज भी तुम दोनों अपने पहले केस की तरह ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे विक्टिम से तुम लोगों का गहरा रिश्ता। चिल यार, दिल पर मत लिया करो तुम दोनों इतना, ऐसे तो जल्दी तुम दोनों दिल के मरीज़ बन जाओगे। इन दोनों के चेहरे पर बेइंतहा अफसुर्दगी देखकर आलियान ने कहा तो अहमद और अब्बास इसका इस वक्त मजाक करना सख्त नागवार गुजरा। वो जो आए रोज़ तुम्हें शदीद वाली मोहब्बत हो जाती है, इससे दिल पर बहुत अच्छा असर पड़ता है ना। अहमद ने खासा चिढ़कर कहा तो आलियान दांत निकालने लगा। यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती, ये जो मर्द बाहर कमाने चले जाते हैं वो अपनी बीवी बच्चों को इस हवस दौर में किसके भरोसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो इसके अपने घर वाले क्यों ना हो। ये बात किसी सूरत सही नहीं है। इस मरतबा आलियान ने संजीदगी से कहा तो अहमद ने भी इसकी तायद की। बहुत केस आते हैं मेरे पास भी कि शाह आउट ऑफ सिटी है, ये कंट्री, पीछे से इसके घर वाले इसकी बीवी बच्चों से कैसा सलूक करें, किन हालात से वो गुजरी है। इंसान आपको मालूम ही नहीं होता, और अगर मालूम हो तो वो किस पर यकीन करे, माँ बाप, बहन भाई पर या बीवी पर। अहमद फिर बात को जारी रखते हुए अपनी राय दी, जबकि अब्बास खामोशी से बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था मगर कुछ बोला नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा तू, सारी गलती इन ऐसे मर्दों की होती है जो 2-2 3-3 साल घर नहीं आते। भाई, बीवी के भी कुछ हकूक़ होते हैं जो मर्द पर लाजिम होते हैं। अब आप 4 साल महज कमाने की खातिर बीवी से दूर रहकर गुजारोगे तो ऐसी नौकरी पर लानत है जो अपनी बीवी बच्चों से दूर रखे। आलियान दो टोक अंदाज में बोला, जबकि अहमद ने भी इसकी बात पर मुत्तफिक होते हुए सर हिलाया। अब्बास बहुत ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रहा था। बेसख्त इसको हुरा का ख्याल आया। जाने के अचानक इसका दिल हर शय से उचाट हो गया और हुरा का बार बार डरा सहमा चेहरा इसकी निगाहों के सामने आने लगा, जिसका दिल बेचैन करने लगा। शुक्र है भाई, तेन भी ख्याल आ गया। सुबह इसकी आंख खुली तो शदीद नकाहत महसूस हो रही थी, मगर जानती थी कि अगर ज़रा सी भी किसी काम में देर हुई तो मज़ीद ज़िल्लत और सज़ा दी जाएगी। तभी खुद को मजबूत करती उठ बैठी। या अल्लाह, मैं इतनी सख्त जान कैसे हो सकती हूँ कि इतना सब होने के बाद भी ज़िंदा हूँ। मेरे बाबा तो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं देते थे, और अब रोज़ इतनी ज़िल्लत और रुसवाई और अजियत के बाद भी ज़िंदा हूँ। चकराते सर को हाथों में गिराए हुआ बेइंतहा अजियत में मुब्तला बोली थी। फिर चादर उठाकर खुद पर ओढ़ी और बमुश्किल उठ खड़ी भी, चेहरे पर ठंडे पानी के छपके मारे और चादर से चेहरा साफ करती लड़खड़ाते कदमों से बावर्ची खाने की जाने पड़ी। रात से क्या की वजह से जो थोड़ी बहुत ताकत थी जिस्म से, अब वो भी नहीं रही थी, मगर अपना दर्द करता वजूद घसीटते वो बेहिसी की चादर ओढ़े नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। मगर सर शदीद चकराने लगा और अंडे को देखकर तो इसे उबकाई आने लगी। मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की जानी पड़ी। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? यहाँ तो कोई दवाई भी नहीं देगा मुझे, ऐसे तो काम नहीं होगा मुझसे, क्या करूं? दीवार का सहारा लिए वो खड़ी सोच रही थी। फिर वो मुश्किल चलते हुए दोबारा बावर्ची खाने में आई। काश सरदार बीबी वो पैसे इससे न लेती जो अब्बास ने इसे दिए थे। अगर वो पैसे भी इसके पास होते तो कम से कम अपने लिए दवाई तो मंगवा लेती। सुने, प्लीज़ मुझे कोई सर दर्द की दवाई दे दे। हाथ में झाड़ू लिए एक मुलाजमा को देखकर हुरा ने इल्तिजाइया कहा, देखो, तुम्हारी किसी भी तरह मदद करना मना है। अगर किसी ने की तो वो जान से जाएगा, इसलिए मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुलाजमा ने हुरा का जर्द रंग देखकर अफसोस से कहा, आपके पास दर्द कम करने की कोई तो दवा होगी, वही दे दें प्लीज़, किसी को मालूम नहीं होगा। बात करते हुए हुरा की आवाज़ फीक गई तो मुलाजमा को इस पर बहुत तरस आया, मगर सरदार बीबी के खौफ के बाइस वो कुछ भी करने से कासी थी। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हवेली के पिछली तरफ 1-2 कमरे नज़र आएंगे तुम्हें, वहाँ कीमा रहती है, शायद वो तुम्हें दवाई दे दे। मुलाजमा सरसरी अंदाज में बताती बावर्ची खाने से निकल गई, जबकि हुरा के कदम अब हवेली की पिछली जानिब थे। वो कमरे के बाहर खड़ी हुई तो अंदर रोशनी देखकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी और दिल में दुआ मांगने लगी कि औरत इसकी मदद कर दे। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा न खुला तो हुरा मायूस होकर वापस जाने लगी। कौन? एक उधेड़ उम्र की खातून निकली तो हुरा ने इसकी आवाज़ सुनकर अपना रुख मोड़ा। ये वही औरत थी जिसने बुखार में इसका इलाज किया था। वो औरत भी हुरा को पहचान चुकी थी। इधर उधर निगाहें घुमाने के बाद इसने हुरा को बाजू से पकड़कर अपने कमरे में किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बात है लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुरा का पीला जर्द रंग और थके थके चेहरे का तायराना जायज़ा लेती वो औरत पूछ रही थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, और तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था लड़की। हुरा भी धीमी और नकाहत भरी आवाज़ में बोल रही थी कि वो औरत इसकी बात काटती बोली, प्लीज़ मुझे कोई दवा दे दे प्लीज़। वो बेबसी की इंतहा थी कि सरदार की बीवी मुलाजमीन की मिन्नतें करी थी। ये सोचते फिर से हुरा की आंखों के गोशे भीगने लगे।
لاکھ لعنت نہ پھر سردار تے جڑا پیچھے پروائی ہیں تمہاری مدد کرنا حویلی میں جرم ہے، تم جانتے ہو اگر کسی کو معلوم ہو تو میری پناہ گاہ چھین جائے گی مجھ سے۔ وہ عورت دو ٹوک انداز میں بولی جبکہ بھورا اپنے آنسو صاف کرتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ اچھا سنو، شاید اسے ہورا کی تکلیف اور بے بسی پر ترس آ گیا تھا، تبھی ہاتھ پکڑ لیا اور چارپائی پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اپنے تجربے کے مطابق ہورا کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ ہورا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر معائنہ کرنے کے بعد شک پر یقین کی تصدیق ہوگی۔ تم امید سے ہو؟ ہورا کا معائنہ کرنے کے بعد اس عورت نے یقین سے کہا تو ہورا کی سماعتوں میں یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ 100% یقین سے کہہ رہی ہوں میں، اس عورت نے ہورا کی اس خنکی میں بھی چہرے پر آئے پسینے کو دیکھ کر کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سردار بی بی تو مجھے مار دیں گی۔ مسلسل سر ہلاتی ہورا بولی تھی جبکہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں، تو کیا بچہ ضائع کرنا چاہتی ہو؟ وہ عورت دھیمی آواز میں رازداری سے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر ہورا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ضائع؟ میں کیسے؟ خوف اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات لیے وہ بولی تھی۔ بچے کو خود ہی مارنا یہ سوچ اس قدر تکلیف دیتی کہ ہورا رونے لگی۔ پھر چھوٹے سردار کو بتا دو کہ تم امید سے ہو، اگر بیٹا پیدا کر دیا نا تم نے تو بڑے سردار اور سردار بی بی بھی شاید تم سے خوش ہو جائیں اور وارث پا کر یقیناً خوشی ہوں گے۔ وہ عورت ہورا کے شانے پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو؟ ہورا نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارے کیوں ایسی بات نکال رہی ہو زبان سے؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہاری زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ وہ عورت ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی تو ہورا سسک اٹھی۔ یہ رکھو دوا، اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی تمہاری۔ اب وہ عورت ہورا کو ایک شاپر تھماتے ہوئے کہہ رہی تھی، کب معلوم ہوگا کہ بیٹا یا بیٹی؟ شاپر تھامتے ہوئے ہورا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا تمہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو ہورا نے سر ہلایا۔ شکریہ آپ کا بہت۔ ہورا دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئی تو حکیمہ نے محض سر ہلا دیا۔ اگر تم خون بہا میں نہ آئی ہوتی تو یہ خبر سن کر حویلی میں جشن منایا جاتا۔ اس عورت کے الفاظ سن کر ہورا کے اٹھتے قدم وہی زمین پر تھم گئے اور ایک تیر اس کے دل میں پیوست ہوا۔ پھر بغیر کچھ کہے ہورا آنسو پہنچتے وہاں سے نکل گئی، مگر افسوس کہ کسی نے اسے حکیمہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ان کی نے دیکھ لیا۔ اس عورت کی دی ہوئی دوا کھانے کے بعد ہورا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اپنے ذمے کے کام نپٹانے لگی، مگر یہ خبر جب سے اس نے سنی تھی تب سے اس کے آنسو جیسے تھم گئے تھے۔ یہ شاید اپنے وجود میں اس ننھی جان کا تصور کرتے اب ہورا کو صبر آ گیا تھا، مگر پریشانی تو اس کی مزید بڑھ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ خبر حویلی میں طوفان لے کر آئے گی۔ چھوٹے سردار، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حویلی میں تو جب مجھے عزت نہیں دی جاتی تو میری اولاد کو کیسے دی جائے گی؟ خدا، یہ کیسی خوشی ہے جس میں دکھ پوشیدہ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس یہ خبر سن کر کیسا تاثر دے گا، مگر اس کا اپنا دل بے چین ہو رہا تھا۔ بار بار اس عورت کی بات یاد آ رہی تھی کہ بچہ ضائع۔ وہ اس سے آگے سوچتے ہوئے ہورا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنو، ہورا لاؤنج کی صفائی کری تھی جب نورے نے اسے مخاطب کیا تو اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی؟ ہورا اس کی جانب مڑتے ہوئے بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہورا کو بغور دیکھتے ہوئے نورے نے پوچھا۔ ہورا نے بتاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اسے بے اختیار عباس کا خیال آیا، اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ بے ساختہ اس ملاقات کو یاد کرتے اس کا چہرہ حیا کے باعث سرخ ہوا، جبکہ نورے نے اس پر اس کا جھکا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ تم بیمار ہو کیا؟ نورے نے اس کا طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ بس۔ ہورا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دے، تبھی باتیں دھوری چھوڑ دی۔ کاش تم ہماری زندگیوں میں نہ آئی ہوتی تو آج چھوٹے سرکار صرف میرے ہوتے۔ نورے کی بات پر ہورا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے انداز میں خفگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کو میرے وجود سے کوئی خطرہ نہیں ہے نورے؟ میں نہ کبھی سردار اور آپ کے بیچ میں تھی اور نہ کبھی آؤں گی۔ ہورا نے نگاہیں نورے کے خوبصورت چہرے پر جما کر کہا۔ تمہارا وجود اتنا بھی بے ضرر نہیں ہے جس سے بے خبر رہا جائے۔ نورے نے ہورا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں اسے الگ سے سکون نظر آ رہا تھا۔ اتنی مشکل زندگی کے باوجود چہرے پر سکون ہونا شاید اس کے صبر کے باعث خالق کی عطا تھی، جبکہ ہورا نورے کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکی۔ میں ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہوں گی کہ میں آپ کے اور سردار کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی، وہ لہجے میں یقین لیے بولی۔ تم ہمارے بیچ اسی وقت آ گئی تھی جب ان کا تمہارے ساتھ نکاح ہوا تھا، نورے نے جتا کر کہا تو کچھ پل تو ہورا کچھ بول ہی نہیں سکی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اذیت سے گزری ہو، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ میں کس اذیت سے گزری ہوں۔ یہ سوچ ہی اتنی اذیت ناک ہے کہ جو آپ کا ہو اسے کسی اور کی دسترس میں دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ میں یہ دیکھ کر بھی زندہ ہوں۔ نورے نے ہورا کو خاموش پا کر دوبارہ کہا تو ہورا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ نہیں سمجھ سکتی تم، جانتی ہو کیوں؟ نورے نے ہاتھ کے اشارے سے ہورا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ تمہیں ہر ظلم کے بدلے میں عباس جیسا ہمسفر ملا ہے، تمہاری خوش بختی پر رشک آتا ہے مجھے۔ نورے بول رہی تھی اور ہورا کے آنسو دل پر گرے تھے۔ لاکھ برا رویہ سب کا تمہارے ساتھ، مگر تم نہیں جانتی کہ عباس جیسا ہمسفر ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر خزاں میں بہار ہے۔
خیر میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، جو وہ کرے مجھے منظور ہے۔ حورا کے بہتے آنسو دیکھ کر نورے نے بات ختم کر دی اور اپنے آنسو نکلنے سے پہلے لاؤنج سے نکل گئی، جبکہ حورا نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ سلام سرکار۔ عباس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر شہزاد نے فوراً بادب ہو کر سلام کیا، جبکہ باقی گارڈز اور ملازمین بھی اچانک عباس کی حویلی آمد پر ہڑبڑا کے اور مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عباس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ گاڑی سے نکالا، جسے آگے بڑھ کر شہزاد نے تھام لیا۔ اب وہ اپنے کالے کوٹ کا بٹن کھول کر اپنی سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑتے ہوئے ایک نظر ملازمین اور گارڈز پر ڈالتا قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آفس سے سیدھا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ کل آلیان اور احمد کی باتوں کے بعد وہ بہت بے چین ہو گیا تھا، رہ رہ کر حورا کا خیال ستا رہا تھا۔ اور شہزاد سب ٹھیک رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اپنے پیچھے چلتے شہزاد سے سرسری سا پوچھا۔ جی سرکار سب ٹھیک ہے، لیکن شہزاد کہتا کہتا جھجکتے ہوئے رک گیا تو عباس کے قدم رک گئے۔ عباس کے رکنے پر شہزاد بھی رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عباس ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز پر نظر رکھنی ہے، حویلی میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو شہزاد کہتے ہوئے پھر سے رک گیا۔ آگے بولو شہزاد، کیا بات ہے؟ عباس کے لہجے میں سختی تھی، جسے محسوس کر کے شہزاد کام گیا۔ سرکار آپ جانتے ہیں میری چھوٹی بہن سردار بی بی کی خدمت کرتی ہے، وہ بتا رہی تھی کہ چھوٹی بی بی کے ساتھ حویلی میں بہت برا سلوک۔ شہزاد پھر بتاتا ہوا خاموش ہو گیا اور سر جھکا لیا، جبکہ عباس پورا اس کی جانب متوجہ تھا۔ حورا کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ عباس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ جی سرکار، شہزاد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ حورا کے ذکر پر عباس کو تشویش ہوئی تھی، اور پھر شہزاد نے ایک ایک بات جو حورا کے ساتھ ہو رہا تھا، جو حویلی کے مالکان کرتے تھے اور جو ملازمین کرتے تھے، سب عباس کے گوش گزار کر دیا، کہ کیسے سردار بی بی اور ناہید نے کتنی مرتبہ اس پر تشدد کیا اور اس کے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ کام جو 4 ملازمہ مل کر کرتی ہیں، وہ اکیلی حورا سے کروائے جاتے ہیں۔ اسٹور کی طرح کے کمرے میں رکھا گیا اسے، جہاں بستر تک میسر نہیں، یہاں تک کہ چوری کا الزام بھی اس پر لگایا گیا، پھر سزا کے طور پر اس کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، بات بات پر تذلیل کرنا۔ شہزاد نے سب بتا دیا، اور جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا، عباس کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، گردن کی رگیں تن گئی، وہ جبڑے سختی سے بھینچے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ شہزاد نے اپنی بات مکمل کر کے سر اٹھا کر عباس کو دیکھا، اور عباس کے چہرے پر سختی دیکھ کر کام کر چند قدم پیچھے ہوا۔ بابا سرکار کو معلوم ہے یہ سب؟ عباس نے مٹھیاں سختی سے بھینچے پوچھا۔ جی سرکار، اور شہزاد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ اپنے غصے کو ضبط کیے عباس نے پوچھا۔ سرکار صبح سویرے چھوٹی بی بی کو حکیمہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، شاید وہ بیمار ہے۔ شہزاد نے آج صبح کا واقعہ بھی بتانا مناسب سمجھا، جب اس نے حورا کو سر تھام کر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے حکیمہ کے کمرے میں سے نکل کر حویلی کے اندر جاتے دیکھا۔ عباس نے محض انکارہ بھرا اور تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی کے اندر جانب بڑھ گیا، جہاں شہزاد جانتا تھا کہ عباس کتنے غصے میں ہے۔ ظلم کرتے وقت تو یہ لوگ بڑے خدا بن جاتے ہیں، کسی غریب کو اپنے آگے کچھ سمجھتے نہیں، اپنے انجام سے نہیں ڈرتے۔ اب چھوٹے سرکار سبق سکھائیں گے سب کو۔ ایک طرح سے تو وہ ڈر بھی رہا تھا کہ یہ باتیں بتاتے ہوئے جانے سردار کے وہ لڑکی کوئی حیثیت رکھتی بھی ہے یا نہیں، مگر عباس کا غصہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے عباس کو بتا کر ٹھیک کیا۔ عباس کو یہ سب جاننے کا پورا حق ہے کہ اس کے پیچھے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شکر کسی نے تو ہمت کی دسن دی انہوں۔ وہ اپنے اطراف میں دیکھتا حویلی میں داخل ہوا، یقیناً اس کی آنکھیں حورا کی تلاش میں تھی۔ لاؤنج کی جانب بڑھا تو اسے محسوس ہوا جیسے حویلی کے تمام مکین لاؤنج میں موجود ہیں۔ عباس جب لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے کانوں میں سردار بی بی کی کرخت آواز پڑی، یقیناً وہ کسی کو ڈانٹ رہی تھی، اور جھٹکا عباس کو تب لگا جب سردار بی بی نے حورا کو سخت سست سناتے ہوئے دھتکارا۔ اس سے پہلے حورا بری طرح زمین پر گرتی، عباس نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، کندھوں سے تھام کر اسے اپنے سہارے کھڑا کیا اور اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ وہ کالی چادر کو اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ رنگت زرد، چہرے پر نیل کے نشان، آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے سارے غموں کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک پل کو عباس نے حورا کی حالت دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ لی، اور لاؤنج میں اس وقت سردار شیردل، سردار بی بی، نائمہ، نورے سمیت چند ملازمین بھی موجود تھے۔ عباس کو دیکھ کر لاؤنج میں بالکل سناٹا چھا گیا، جبکہ حورا بھی چونک کر عباس کو دیکھ رہی تھی۔ عباس میرے بیٹے تم؟ سردار بی بی اپنی نشست سے کھڑی ہوتی ہوئی عباس کی جانب بڑھی، جب عباس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا، جبکہ حورا نے عباس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہونا چاہا، مگر عباس اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ سردار بی بی اور سردار شیردل عباس کے سرخ چہرے اور بگڑے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یہ کیا حال بنایا ہوا آپ نے حورا؟ آپ نے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ تیرا گندا خاندان انہوں خیال رکھن دے گا تو اپنا خیال رکھے گی۔ عباس نے سب کو نظر انداز کر کے حورا کے آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے نہایت نرمی اور فکر مندی سے پوچھا، جبکہ حورا نے جواباً اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے آواز رونے لگی۔ عباس کو اچانک دیکھ کر مزید اس کا نرم انداز دیکھ ہمیشہ کی طرح حورا بکھر گئی، جبکہ حویلی کے مالکان اور ملازمین یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ عباس کا نرم لمس اور انداز، وہ بھی حورا کے لیے دیکھ کر نورے کے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر کتنی تکلیف پہنچی ہے مجھے، اور جانتے ہیں اس طرح رو کر مجھے مزید تکلیف دے رہی ہیں آپ۔ حورا کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے عباس نرم مگر اتنی بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص بآسانی سن رہا تھا۔
آپ ایک بار مجھے بتا دیتی ہورا کہ یہ سب ہو رہا آپ کے ساتھ، مگر نہیں، مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ جو لوگ انسانوں کی انسانیت کے معیار سے گری ہوئی رسموں کو زندہ رکھ سکتے ہیں وہ کسی بے قصور کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی رواں رکھ سکتے ہیں۔ ہورا کے چہرے پر نیند لے کر وہ بہت شفاق انداز میں سردار شیردل کی جانب دیکھتے ہوئے جتا کر کہہ رہا تھا، عباس۔ سردار شیردل نے اس کی بات پر کچھ کہنا چاہا جب عباس نے ان کی جانب رخ کیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے میری بیوی کے ساتھ؟ عباس نے بہت سرد انداز میں پوچھا۔ وہاں موجود تمام زیرو نہایت توجہ اور حیرانگی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ عباس، تمہیں اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہو نا یہ تمہاری بہن کے قاتل کے خاندان سے ہے۔ مزید سردار بی بی سے برداشت نہیں ہوا، تبھی بلند آواز میں دھاڑی۔ ان کے بیٹے نے تو ان سے تو ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا، اس ونی کے ساتھ ہمدردی دیکھ کر تو جیسے ان کے لیے برداشت کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ پھر مر جا، نہیں برداشت ہوتا تھا، مر جا تو۔ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ قتل اگر ایک ہی شخص نے کیا ہے تو سزا سارے خاندان کو دو؟ عباس نے سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تو سردار بی بی پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ مت بھولو عباس، یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے۔ اس مرتبہ سردار شیردل نے دبی دبی آواز میں بیٹے کو مخاطب کیا۔ مجھے محض اتنا پتہ ہے کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے اور میری بیوی ہے، عباس نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد انداز میں کہا۔ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی صرف ونی ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت اسے نہیں دی جاتی، سردار بی بی نے عباس کو دیکھتے لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا۔ جس سے نکاح کیا جائے اس کو بیوی کی حیثیت بھی دی جاتی ہے اور اس کے ہر طرح سے حقوق بھی پورے کیے جاتے ہیں ماں جی۔ عباس نے انہی کے انداز میں نے جواب دیا۔ ہم نہیں مانتے اس لڑکی کو تمہاری بیوی۔ سردار بی بی غصے سے دھاڑی تھی۔ ہاں تیرا تو حکم چلتا ہے اتنے، لعنت دی ماری ہے، تو نہیں مانتی، تیری بیوی ہے، تو نے نکاح کیا، تیرے من نہ ہونا، جدی بیوی ہو تو ماندا پیا نا، تینوں ایویں تکلیف اٹھتی پئی۔ اماں جان، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، سارے گاؤں کے سامنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہورا میرے نکاح میں ہے، پھر یہ نکاح چاہے کسی بھی رسم کے تحت ہوا ہو، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب ہورا میری بیوی ہے۔ عباس نے آواز کو اتنا رکھا تھا کہ ہر کوئی سن رہا تھا۔ ہورا کے لیے عباس کو ڈھال بنا دیکھ کر نورے سمیت ہر کوئی سانس روکے کھڑا تھا۔ یہ دشمنوں کی بیٹی ہے عباس، سردار بی بی بلند آواز میں بولی، مگر بے قصور ہے ماں جی، عباس نے لہجے میں دکھ لیے کہا۔ میں جان سے مار دوں گی اس لڑکی کو، اس نے جادو کر دیا میرے بیٹے پر۔ سردار بی بی تیش کے عالم میں کراتی ہوئی ہورا کی جانب بڑھی جب عباس کے الفاظ نے ان کے قدم وہیں روک دیے۔ ذرا سی تکلیف بھی ہوئی اگر ہورا کو ماں جی تو یاد رکھے گا آپ کا بیٹا پہلے مر جائے گا۔ عباس نے اپنے کوٹ کے اندر سے پسٹل نکال کر اپنے ماتھے پر رکھ لی، جبکہ ہورا یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے کانپنے لگی۔ عباس! سردار بی بی نے عباس کے ماتھے پر پسٹل دیکھ کر بے یقینی سے پکارا۔ یہ لے، پہلے اپنے بیٹے کو مارے پھر کسی کو ماریے گا۔ عباس نے پسٹل سردار بی بی کے سامنے کرتے ہوئے پھر سے کہا تو سردار شیردل نے آگے بڑھ کر عباس کے ہاتھوں سے پسٹل لے لی۔ کیا ہو گیا عباس؟ صرف ایک تم کل کائنات ہو ہماری، اس طرح کر کے کیوں جان نکال رہے ہو ہماری؟ سردار شیردل تڑپ کر آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولے۔ آپ نہیں جانتے بابا جان، مجھے ماں جی کا یہ روپ دیکھ کر کتنا دکھ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ساری عمر اب میں ہورا سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا کہ میری بیوی ہو کر اسے اتنے دردناک شب و روز گزارنے پڑے۔ شرم کا مقام ہے میرے لیے بابا جان کہ حویلی کے ملازمین سردار کی بیوی سے بہتر زندگی گزارے۔ عباس کے لہجے اور انداز میں درد بول رہا تھا، یقیناً اس کا مان اور بھروسہ ٹوٹا تھا جو اس نے اپنے ماں باپ پہ کیا تھا۔ شہزاد کی زبانی ہورا پر ہوئے ظلم کی داستان سن کر مزید ہورا کی حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ کس حال میں رہی ہوگی۔ سردار شیردل نے بیٹے کے الفاظ سن کر ندامت سے سر جھکا لیا، جبکہ عباس نے اپنا رخ ہورا کی جانب کیا اور اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ مجھے معاف کر دے ہورا، آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا رہا حویلی میں میری غیر موجودگی میں کسی کو قصوروار نہیں کہتا اس کے لیے، کیونکہ یہ صرف میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا کسی پہ بھی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ عباس اب ہورا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہر کسی کی موجودگی کو فراموش کیے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ سردار شیردل اور سردار بی بی حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تمام ملازمین سکتے کی کیفیت میں سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں آج تک کسی خاندانی بیوی کو اتنی عزت نہیں دی گئی تھی، اور ان کے چھوٹے سردار خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ سرکار، ہورا نے عباس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہورا، سب کے سامنے آپ کی تذلیل کی گئی، یہ صرف میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے سب کے سامنے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عباس کے لہجے میں شرمندگی تھی، جبکہ ہورا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شاید اس نے ایسا مرد دیکھا ہو جسے حقیقتاً مرد ہونا جچ رہا تھا۔ عباس، تم مرد ہو، سب کے سامنے اس لڑکی سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس مرتبہ سردار شیردل سے برداشت نہیں ہوا تو وہ چیختے ہوئے بولے۔ تم مرد ہو، یہی کہہ کر تمہارے معاشرے نے مرد کو مرد سے درندہ بنا دیا۔ تم مرد ہو، تمہیں اپنا سر بلند رکھنا ہے،
تم مرد ہو، تمہیں جھکنا نہیں ہے، تم مرد ہو، تمہیں عورت کو جوتی سمجھنا ہے، تم مرد ہو، تمہیں ہر گناہ بنا معافی کے معاف ہے۔ آئی ایم سوری بابا جان، مگر میں ایسا نہیں ہوں، چاہے آپ مجھے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ مرد وہ نہیں ہے جسے اونچی آواز یا ہاتھ کا استعمال کر کے بتانا پڑے کہ میں مرد ہوں، بلکہ میری نظر میں در حقیقت مرد تو وہ ہے جسے دیکھ کر عورت کو تحفظ محسوس ہو، جس کا ساتھ پا کر عورت سرشار ہو جائے، اور اگر غلطی پر ہو تو نہ کی خاطر خاموش ہو جائے بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ سردار شیردل کی بات سن کر تو جیسے عباس اپنا ضبط کھو گیا، مگر انداز مضبوط رکھتے اتنی آواز میں بول رہا تھا کہ لاؤنج میں موجود سب لوگ بآسانی سن رہے تھے۔ ناہید! اب عباس نے اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی ناہید کو بغیر دیکھے پکارا تو وہ ڈر کر 2 قدم آگے۔ جی حکم سرکار، ڈرتے ہوئے بمشکل بول پائے۔ اس دن کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ عباس نے ہورا کے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں مکید کرتے ہوئے ناہید سے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ بی بی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ قسم لے لیں سرکار، جو میں نے بی بی جی سے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو، آپ پوچھ لیں ان سے۔ ناہید عباس کی پشت کو تکتی کانپتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آخر میں اس نے ہورا کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، جبکہ ہورا نے سہم کر عباس کے چہرے کو دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ کنگن ہورا کی چادر میں رکھنے کو کس نے کہا تھا تم سے؟ خاموشی میں ارتعاش عباس کی تھاڑتی آواز نے پیدا کیا تھا۔ بولو! خاموشی میں ارتعاش عباس کی تھاڑتی آواز نے پیدا کیا، جبکہ حویلی کی دور و دیوار اس کی تھاڑ پر کانپ گئی۔ سرکار وہ ناہید نے کہا سردار بی بی کی جانب کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی تو عباس نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے روک دیا اور خاموش کھڑی سردار بی بی کو دیکھا۔ مجھے اس طرح کی تربیت میری ماں نے دی ہے، پھر میری ماں ایسا سلوک کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے؟ عباس دھیمی آواز میں بولا تھا کہ چند لوگ ہی سن سکے، جبکہ ہورا نے عباس کو چونک کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ اتنا بے خبر نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ ہورا عباس کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، جو ہوا ہے نا ماں، ساری زندگی مجھے اس کا افسوس رہے گا، لیکن اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے عباس دھیمی آواز میں بول رہا تھا، یہاں موجود ہر شخص سن لے، ہورا میری بیوی ہے اور ہورا کی حیثیت یہاں ویسی ہے جیسی میری بیوی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ہورا سے ذرا سی اونچی آواز میں بات کی یا اپنے الفاظ سے بھی تکلیف دی تو اس کے ساتھ میں وہ کروں گا جو ہر گستاخی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عباس نے تمام ملازمین اور حویلی کے تمام افراد کی جانب ایک نگاہ ڈالتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا اور پھر ناہید کی جانب مڑا۔ مجھے معاف کر دیں سرکار، میں حکم کی غلام ہوں، جیسا سردار کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتی ہوں، میری کوئی غلطی نہیں۔ عباس کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر ناہید اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑے کہنے لگی، جبکہ عباس اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے جو بھی ہورا کے ساتھ کیا وہ سردار بی بی نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ تم آج سے ہورا کے ساتھ ہر وقت رہو گی، ہورا کو اگر کانٹا بھی چبھا تو اس کا جواب تم دو گی مجھے۔ عباس نے ناہید کو ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا تو سردار بی بی نے ماتھے پر بل ڈال کر ناہید کو دیکھا۔ ناہید نے بھی فوراً سردار بی بی کو دیکھا۔ ناہید حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، وہ ہمیشہ سے سردار بی بی کی خدمت میں رہی تھی، ان سے وفادار، اور اب عباس کے حکم سن کر وہ چونک گئی۔ جو حکم سرکار آپ کا، میں بی بی جی کی ہی خدمت کروں گی اور اب آپ کو اور بی بی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سردار بی بی سے نظریں چرا کر ناہید بولی تھی، جبکہ اب عباس سب کو نظر انداز کرتا ہورا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہورا پہلی بار عباس سے دھیمی آواز میں مخاطب ہوئی تو عباس نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں آپ ڈر رہی ہیں اس سے، مگر ہورا اس کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ یقین کریں مجھ پر، وہ اب کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عباس نے کچھ سوچتے ہوئے ہورا کو مطمئن کرنا چاہا، جبکہ ہورا کو تو عباس مرنے کا بھی کہہ دیتا تو آج ہورا آنکھیں موند کر اس کے حکم کی تکمیل کو چل پڑتی۔ جو عزت آج اس نے حویلی میں اسے دی تھی، اس کے بعد ہورا اپنے مہربان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دے بی بی جی، آئندہ کوئی گستاخی نہیں ہوگی، اگر آپ جان بھی مانگے گی تو میں حاضر ہوں، بس ایک موقع دے دیں۔ ہورا کی بات ناہید نے سن لی، تبھی ہاتھ سر جھکائے التجا کرنے لگی تو ہورا نے عباس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو ناہید نے تشکر بھری نگاہوں سے ہورا کو دیکھا۔ عباس اور ہورا کے لاؤنج سے جانے کے بعد ناہید بھی ان کے پیچھے سر جھکائے چل پڑی، جبکہ اس کے جانے کے بعد جیسے لاؤنج میں موجود ہر ایک کا سکتہ ٹوٹا۔ سردار بی بی سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی، جبکہ سردار شیردل بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، نائمہ بھی روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی، جبکہ نورے کی نگاہیں اسی جگہ پر تھی جہاں بھی عباس اور ہورا کھڑے تھے۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ اس لڑکی کو عباس سے دور رکھنا، مگر تم… سردار شیردل سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے غرائے، مگر وہ خاموش رہی۔ تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی پر ظلم نہیں کرنا، مگر تم باز نہیں آئے، بھگتو پھر۔ سردار بی بی پر تھاڑتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے لاؤنج سے نکل گئے۔ میرے بیٹے پر جادو کر دیا اس نے۔ نائمہ کو دیکھ کر سردار بی بی لہجے میں ہورا کے لیے نفرت لیے بولی، جبکہ نائمہ نے نظر انداز کرتی اٹھی اور نورے کا بازو تھام کر لاؤنج سے نکل گئی۔ شکر ہے تو بھی کوئی شگیرت کھا دی۔ عباس ہورا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے کمرے تک پہنچ چکا تھا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سرکار، چائے لے آؤں آپ دونوں کے لیے؟ ناہید نے دروازے پر کھڑے ہو کر مؤدب انداز میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہورا کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے عباس کھویا ہوا
اور بی بی جی آپ؟ ناہید نے بھورا کو مخاطب کیا تو اس نے پہلے عباس کو دیکھا جو اب جیب سے موبائل نکال کر اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، پھر ناہید کو دیکھا جو سر جھکائے بادب انداز میں کھڑی اس سے مخاطب تھی اور اس کے جواب میں کی منتظر تھی۔ کچھ نہیں۔ ہورا نے اپنے لبوں کے ساتھ سر کو بھی جنبش دی۔ ٹھیک ہے ایسا کرو، کچھ کپڑے لے آؤ ہورا کے لیے۔ ناہید سر کو خم دے کر کہتی دروازہ بند کرتی واپس مڑ گئی۔ عباس بھی دروازے کی جانب بڑا لاک کر کے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اب اپنا کوٹ اتارا تھا۔ کوٹ بیڈ پر رکھتا وہ بیڈ پر بیٹھی ہورا کی جانب بڑھا، بیڈ پر ہورا کے برابر بیٹھنے کی بجائے فرش پر بیٹھ کر ہورا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ پلیز نیچے نہ بیٹھیں۔ عباس کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر ہورا ڈرتے ڈرتے بولی، کیوں جانم؟ ہورا کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے عباس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ عباس کی دل فریب نگاہوں سے گھبرا کر وہ نگاہیں جھکا کر بولی، کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ہمیشہ اس سے ایسے سوال کرتا تھا جیسے بات کو طول دینا چاہتا ہو، جیسے جان بوجھ کر وہ ہورا کو بولنے کے لیے اکساتا ہو۔ میں اوپر بیٹھی ہوں اور آپ نیچے۔ عباس کی گہری نگاہوں کو اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ جلدی سے بولی، کوئی بات نہیں جانم۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور ہورا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ عباس کا نرم دہکتا لمس ہورا کے وجود کو سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہورا کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ دیکھتا وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ پلیز بار بار معافی مت مانگے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بول رہی تھی۔ اسے عباس کا انداز ہمیشہ کی طرح سرشار کر رہا تھا، جبکہ عباس کی نگاہیں اس کے کپ کپاتے لبوں اور لرزتی پلکوں پر تھی جو اس کو بہکا رہی تھی۔ لیکن مجھے تو آپ سے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ کیسا شوہر ہوں میں؟ میری لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ اس پر لہجے میں وہ ندامت لیے بول رہا تھا، پلیز آپ شرمندہ نہ ہو، بلکہ میں تو ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے تو رواج ہی بدل دیے۔ کوئی ونی کو اتنی عزت دیتا ہے؟ ہورا کہتے ہوئے رونے لگی، جبکہ عباس نے ایک گہرا سانس لیا۔ جانم آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ ونی جو ہے یہ بندوں کی بنائی ہوئی رسم ہے، جبکہ میرے خدا نے آپ کو میری بیوی بنایا۔ اب آپ بتائیں میں بندوں کی مانوں یا اپنے خدا کی؟ ہورا کے آنسو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے پوچھتا وہ آخر میں اس سے سوال کر رہا تھا، بتائیں کس کی ماننی چاہیے، خدا کی یا بندوں کی؟ ہورا کو ہنوز آنسو بہاتے دیکھ کر وہ دوبارہ نرمی سے اس کے رخسار سے ہلاتا پوچھ رہا تھا، خدا کی۔ ہورا نے رندھی آواز میں نگاہیں جھکائے جواب دیا، جی ہاں خدا کی، اور یہ خون بہا ونی یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی رسوم ہے جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد آپ کی عزت میری عزت، آپ کا درد میرا درد، آپ کی پریشانی میری پریشانی، آپ کا حق ادا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ہورا جب آپ نے میرا حق ادا کیا کوئی مزاحمت نہیں کی، جب آپ اپنی طرف سے حق ادا کریے نکاح کا تو پھر میں کیسے آپ کے حقوق سے منہ پھیر لوں؟ ہائے ادھا دے لوگ انسانوں میں نہیں ہوتے، ادھا دے صرف ناولاں دے وچ ہی ہوندے ہیں۔ حد ہو گئی، اس طرح کی سوچ مردوں میں ہونی چاہیے کہ بھائی شادی کر رہے ہو یا تو اگر آپ خود کو اتنا ذمہ دار نہیں سمجھتے تو آپ شادی مت کرو۔ اگر آپ بعد کل کو اپنے بیوی بچوں کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے، ان کی آپ ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے، ان کا نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتے، آپ شادی نہ کرو۔ اگر کر رہے ہو تو پھر بعد میں ان کی ضرورتیں پوری کرو، ہر چیز پوری کرو، اپنے ماں باپ کی بھی کرو، ان کی بھی کرو۔ تو بس اللہ پاک ہدایت دے آج کل کے لوگوں کو۔ جانم اب آپ خود سوچیں، اگر میں پست سوچ رکھتا اور آپ سے جانوروں سے بدتر سلوک کرتا تو کیا یہ مردانگی تھی؟ وہ بولتا وہ آخر میں سوال کر رہا تھا، جبکہ ہورا اس کی باتوں کے زہر میں جکڑی اس کی بات پر نفی میں سر ہلانے لگی تو عباس پھر گویا نہیں بالکل نہیں۔ عباس اپنے مخصوص دھیمے اور نرم انداز میں بول رہا تھا۔ ہورا اس کی آنکھوں میں دیکھتی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کسی اور سے پہلے ہورا آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خود اپنا رتبہ اپنا مقام پہچاننا ہوگا، اپنی حیثیت میری زندگی میں پہچاننی ہوگی۔ جب آپ خود ہی خود کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں، خود کو ونی خون بہا میں آئی ہوئی سمجھتی رہیں گی تو کسی اور سے کیا اچھے کی امید کی جا سکتی ہے؟ عباس اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے سہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ ہورا بہت توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تقدیر پر یقین رکھتی ہیں؟ پھر رک کر اس نے ہورا سے سوال کیا۔ ہورا نے کسی ٹرانس کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ بس یہ سوچے کہ ہمیں تقدیر نے اسی طرح ملانا تھا، اسی طرح نکاح ہونا تھا ہمارا، اسی طرح ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ بولتے ہوئے رک کر وہ ہورا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سمجھ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہورا کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے اس نے سوال کیا تو ہورا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر ہورا کہتے کہتے رک گئی۔ کیا مگر؟ عباس نے اس کے جھجکتے ہوئے رک جانے پر پوچھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میرا خاندان آپ کے جتنا اعلیٰ نہیں ہے، بھیگی آواز میں سر جھکا کر بولی تو عباس نے سر داب بھری۔ مطلب اتنا سمجھانے کے باوجود ہورا صاحبہ کی سوئی ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہورا میری جان یہ سوچ بالکل پست ہے۔
آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں. آپ جیسی باحیا با کردار بیوی خوشبختی سے ملتی ہے. عورت کی خوبصورتی اس کی حیا اور پاکیزہ کردار، اور آپ میں یہ دونوں چیزیں ہیں. ایسی معصوم بیوی آج کے دور میں مل گئی تو مجھے پھر اور کیا چاہیے. عباس بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہا تھا. سمجھ آئی میری بات؟ عباس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو حورا نے سر ہلایا. آپ تو خود کو ڈیگریڈ نہیں کریں گی نا آپ؟ عباس نے پھر سوال کیا تو حورا نے نفی میں سر ہلایا. شکر ہے میری معصوم بیوی کو میری بات سمجھ تو آئی. عباس کو پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ حورا معصوم و سادہ ہے. تبھی بہت سادہ اور آسان الفاظ میں اس نے اسے نرمی سے سمجھایا. حورا کا چہرہ اب دیکھ کر اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی باتیں سمجھ رہی ہے. آپ کتنے اچھے ہیں. ایسے مرد جن پر مجازی خدا ہونا جچ رہا ہے، جن کو عورت کا سر کا تاج ہونا جچ رہا ہے، جو ہر عورت کی عزت کرتے ہیں، جو میرے باکردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، جنہیں میری سادگی خوبصورتی لگتی ہے، جو سب کے خلاف ہونے پر بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے دکھوں کو سمیٹ رہے ہیں. آپ کے ساتھ نے مجھے عزت و تحفظ دیا. میں مرتے دم تک آپ کی وفادار رہوں گی. حورا عباس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی بے خودی کے عالم میں بول رہی تھی، جبکہ عباس نے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی ہوئی تھی. جب اتنا خوبصورت بول لیتی ہیں آپ تو پھر اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ حورا کو اپنی جانب پہلی مرتبہ بے خودی کے عالم میں تکتے دیکھ کر عباس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جبکہ حورا نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا. آپ بولتی کم ہے یا میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ حورا کی خیفت مٹانے کی غرض سے عباس نے مسکراتے ہوئے بات کا رخ بدلا. جی؟ حورا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جانم جو دل میں آیا کرے بول دیا کرے، دل میں کچھ مت رکھا کرے. عباس مزید بولا جبکہ حورا نے محض سر ہلایا. چلیں بولیں. فرش سے اٹھ کر حورا کے برابر بیٹھتے وہ گویا ہوا اور اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا. چہرے پر نیل کے نشانات پر اپنے لبوں سے مرہم رکھنے لگا، یہاں تک کہ حورا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور آنکھیں بھی سختی سے میچ لی. بہت درد ہوا تھا میری جان کو. چہرے پر نیل کے نشانات کو لبوں سے چھوتے ہوئے بوجھل آواز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ حورا دھڑکتے دل کے ساتھ عباس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی. اگین سوری جانم. اب حورا کے بازوؤں سے آستینیں ہٹا کر انگلیوں کے نشانات پر لب رکھتے ہوئے مدھم آواز میں بول رہا تھا، جبکہ حورا سانسیں روکے اس کی شدت کو محسوس کر رہی تھی مگر زبان بولنے سے انکاری تھی. چلیں بولیں. بمشکل اپنے ابھرتے جذبات کو قابو کرتے ہوئے حورا سے جدا ہوتے عباس نے اب اس کے شرم و حیا کے باعث ہوئے سرخ چہرے اور لرزتے وجود کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے دوبارہ بات کو وہیں سے شروع کیا. کیا؟ حورا کا تنفس جب بہتر ہوا تو اس نے مدھم آواز میں پوچھا. کچھ بھی. عباس نے اب نارمل انداز میں پوچھا، جبکہ حورا نے اب ناسمجھی سے اسے دیکھا. اچھا یہ بتائیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ وہ حورا کو بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ اس کا سوال سن کر حورا کے مسکراتے لب سکڑے. ماں تھی. آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بمشکل بولی. دل میں یہ درد ہمیشہ رہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو آخری مرتبہ نہیں دیکھ سکی. تھی؟ عباس نے ناسمجھی سے پوچھا. اب نہیں رہی. حورا بتاتے ہوئے رونے لگی تو عباس نے لب بھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. مہربان پاتے ہی وہ مزید بکھر گئی، مزید شدت سے رونے لگی. آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا. آپ صبر کریں حورا اور خدا سے ان کے لیے دعا کریں. پلیز صبر کریں. وہ لہجے میں درد لیے بول رہا تھا. یہی تو حسرت تھی حورا کی کہ کسی نے اسے افسوس کرنا تو دور صبر تک کی دعا نہیں دی تھی. اب عباس کا مہربان لمس پاتے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. عباس نے اسے رونے دیا. کافی دیر بعد جب وہ کچھ سنبھلی تو عباس نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا. حورا نے ہچکیاں لیتے ہوئے چند قطرے پانی کے پیے. اس سے پہلے عباس مزید کچھ بولتا دروازے پر دستک ہوئی تو وہ حورا کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا دروازے کی جانب بڑھا. صاحب یہ. عباس کے دروازہ کھولتے ناہید نے چند شاپرز اس کی جانب بڑھائے. اور کوئی حکم سرکار؟ ناہید نے مؤدب انداز میں پوچھا. نہیں جاؤ. نفی میں سر ہلا کر عباس نے شاپر حورا کی جانب بڑھائے، جبکہ ناہید دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. جانم پہلے آپ فریش ہو جائیں پھر ڈنر کے لیے جائیں گے. شاپر حورا کی جانب بڑھاتے ہوئے عباس نے کہا تو حورا نے فوراً اس کی بات کی تکمیل کی. سردار. رات کے کھانے کے وقت وہ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے. سردار شیردل اور سردار بی بی کی موجودگی میں حورا سہم کر وہیں دروازے پر رک گئی. جب عباس نے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور حورا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ساتھ کا احساس دلایا. حورا نے عباس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اسے عباس کا نرم لمس اسے اعتماد بخش رہا تھا. حورا عباس کے ساتھ قدم قدم چلتی کرسیوں کی جانب بڑھ رہی تھی. عباس نے اپنے ساتھ والی کرسی پر پہلے حورا کو بٹھایا، پھر خود بھی اپنی کرسی پر براجمان ہو گئے، جبکہ سردار بی بی خونخوار نگاہوں سے حورا کو دیکھ رہی تھی. مگر سردار شیردل نے نظر انداز کیا ہوا تھا. نائمہ بی بی اور نورے بی بی کو بھی بلواؤ. سردار شیردل نے ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا. سرکار پیغام بھجوایا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا. کھانا ان کے کمرے میں بھیج دیا. ناہید نے سر جھکایا کہا تو عباس نے لب بھینچ لیے، جبکہ سردار شیردل نے عباس کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھا جیسے عباس کے تاثرات جانچنے چاہ رہے ہوں. مگر عباس اب مصروف سا
ہورا کی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ بابا سرکار، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تقریب ہو جائے تاکہ ہورا کو میں اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا دوں۔ جس کو نہیں بھی معلوم، اسے بھی معلوم ہو جائے کہ ہورا کی میری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ کھانا کھانے کے دوران عباس نے سردار شیردل کو مخاطب کیا، جبکہ اس کی بات سن کر سردار بی بی اور سردار شیردل چونک گئے۔ بہت ہو گیا عباس، اب کیا ہم اس دو کوڑی کی لڑکی کو اپنے سروں پر بٹھا دیں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اس خون بہا میں آئی ونی کو سرداروں نے بہو مان لیا؟ سردار بی بی عباس کی بات سن کر سیخ پا ہوئی تھی اور لہجے میں نفرت لیے پھنکاری۔ آپ کو معلوم ہے ماں جی، لوگ پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے بہتر جانتی ہوں کہ آپ تو۔ لوگ کہتے ہیں سردار اتنے ظالم ہے کہ بے قصور لڑکی کو ظلم کرنے کی خاطر لے گئے۔ ہاں، اگر ہم ہورا کو اس کا حق دیں اور اس کا مقام دیں تو یہی لوگ کہیں گے کہ سردار کتنے انصاف پسند ہے، سزا قاتل کو دے رہے نہ کہ بے قصور لڑکی کو۔ عباس بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی ماں اور باپ کو انہی کے انداز میں سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سردار شیردل نے اس بات میں سر ہلایا۔ عباس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سردار بی بی کی جانب سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہیں مزید کچھ نہ کہنے کی یہ تنبیہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سارے انتظام کروا دیتا ہوں۔ سردار بی بی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے سردار شیردل پھر سے عباس سے ہم کلام ہوئے۔ جی بابا سرکار۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر ہورا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے بیٹھی بظاہر لا تعلق بنی بیٹھی تھی، مگر سب کی گفتگو بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ رات سے جانے کا مصروف تھا۔ ہورا کل رات سے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ ابھی سے عباس کو ایک بہت بڑی خبر دینی تھی۔ عباس کے اس قدر اچھے رویے کے بعد ہورا نے اسے جلدی اپنے امید سے ہونے کا بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر دوپہر میں ایک لڑکی، غالباً وہ بیوٹیشین تھی، جو بیما ایک قیمتی جوڑا اور جولری ناہید کے ہمراہ حاضر ہوئی۔ بی بی جی نے سرکار نے بھیجا۔ ہورا نے سوالیہ نگاہوں سے ناہید کو دیکھا، جو مؤدب سی بولی اور ساتھ ہی ایک چٹھی ہورا کی جانب بڑھائی، جسے تھام کر ہورا نے کھولا۔ یہ سب میں نے خود پسند کیا آپ کے لیے۔ ایکچولی پہلی بار کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کیا، تو پتہ نہیں آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں۔ میری طرف سے میری جانم کے لیے چھوٹا سا گفٹ۔ تحریر کے نیچے عباس کا نام لکھا تھا، جبکہ تحریر پڑھتے ہوئے بے ساختہ ہورا کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چلو بیچاری دیوی مسکراہٹاں آئیں۔ تمام مہمان آ چکے تھے۔ عباس خود آلیان اور احمد کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے کھڑا تھا۔ جس وقت اس نے اچانک آلیان اور احمد کو اپنی شادی کا سرسی سا بطور ولیمے کی تقریب کی دعوت دی، تو وہ دونوں تو شوق میں آ گئے تھے۔ ابھی بھی نہ بتاتا، ایک دو بچہ پیدا کر کے پھر ڈبل نیوز دے دیتا کہ تم دو چاچو بھی بن گئے ہو۔ آلیان جب سے آیا تھا عباس کو ایسی جلی کٹی سنا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر عباس اور احمد کا جاندار کہکا فضا میں بلند ہوا۔ یار بس کر، اب شکر کر، ہمارے دوست کے چہرے پر شادی کے بعد مسکراہٹ تو آئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ احمد نے آلیان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر عباس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اچھا اب سمجھ آئی کہ تو اتنا خوش کیوں رہنے لگا تھا؟ ہماری بھابھی کے بارے میں سوچ کر مسکراتا رہتا تھا، ہے نا؟ آلیان چانچتی ہوئی نگاہوں سے عباس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں یہی بات ہے، عباس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو احمد اور آلیان نے داد دیتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی ہمیں تو بس تیری خوشی چاہیے، شکر ہے بھابھی۔ آلیان اس پر عباس کے گلے لگ کر خوش دلی سے بولا۔ لو بھابھی بھی آ گئی۔ احمد نے دلہن کو دور سے آتے دیکھا تو ان دونوں کو بھی متوجہ کیا۔ پیچ کلر کی نفیس کام سے آراستہ میکسی پہنے ہلکے میک اپ سمیت ہورا کا نازک سا وجود جیسے کھل گیا تھا۔ جب عباس کی نگاہیں اس پر پڑی تو پلٹ نہیں بھول گئی۔ وہ مبہوت سا ہورا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہورا نے بھی اپنے سامنے کھڑے عباس کو دیکھا، جو بلیک 3 پیس میں اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا اس کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ یو لک سٹننگ جانم، ہورا کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتے ہوئے عباس نے اس کا کپکپاتا ہاتھ اپنی محبت بھری گرفت میں نرمی سے لے لیا، جبکہ عباس کے تعریفی الفاظ سن کر ہورا نگاہیں جھکائے سرشار ہو گئے۔ یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے ہمیں اپنی بھابھی سے ملنے دو، عباس کو چھیڑنے کے انداز میں آلیان نے کہا تو عباس نے اسے گھورا، جبکہ ہورا نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ احمد نے احترام سے ہورا کو دیکھ کر سلام کیا، پھر آلیان نے بھی سر کو خم دیتے ہورا کو سلام کیا، جس کا جواب ہورا نے سر کو ہلا کر دیا۔ بھابھی ابھی تو میں نے آپ کو آپ کے شوہر کے بہت سے راز بتانا ہے کہ کیا چیز ہے آپ کا شوہر، کتنی لڑکیاں اس کے پیچھے، اس پر خاص نظر رکھنی ہے آپ نے۔ آلیان احمد کو آنکھ مارتا شوخ انداز میں ہورا سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ہورا کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اسے بے ساختہ نورے کا خیال آیا۔ عباس نے بغور ہورا کا اتنا چہرہ دیکھا۔ ہورا یہ مذاق کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہورا کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے عباس نے فوراً کہا تو ہورا نے ڈگمگائی ہوئی آنکھوں سے عباس کو دیکھا۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا سردار صاحب، میں بالکل سیریس ہوں۔ آلیان نے عباس کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یار شی از سو انوسینٹ، وہ تیرے مذاق کو سچ سمجھ لیں گی۔ عباس نے آلیان کو گھورتے ہوئے کہا تو آلیان اور احمد نے چونک کر ہورا کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جانب، میری زندگی میں صرف آپ ہیں۔ ہورا کی جانب اپنی جیب سے رومال نکال کر بڑھاتے ہوئے عباس نے دھیمی آواز میں کہا، جی بھابھی، آلیان کو تو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ احمد نے بھی عباس کی بیچاری سی شکل دیکھتے ہوئے کہا، جی میں تو عباس کو تنگ کر رہا تھا، مذاق کے بغیر اصل بات تو یہ کہ آپ کا شوہر انتہائی شریف انسان ہے، کوئی بری عادت تک نہیں ہے اس میں۔ ایسے بندے 100 میں سے کوئی 2% ہی ملیں گے آج کل کے زمانے میں۔ اس مرتبہ آلیان نے سچے دل سے عباس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو احمد اور آلیان نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ اتنی شرافت کی امید آلیان سے تو نہیں کی جا سکتی تھی۔
اہلیان اور عباس احمد اور عباس نے. ویسے عباس تو بھی بہت لکی ہے بیکاز ایسی انوسنٹ بیوی بھی آج کل کے زمانے میں نہیں ملے گی. میک فار ایچ ادر. اہلیان نے بلند آواز میں عباس کو کہا تو حورا نے عباس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا. وہ تقریب کے بعد عباس کے کہنے پر کمرے میں آ چکی تھی. کھانا اس نے عباس کے ساتھ ہی کھایا تھا. ہنوز سجے سبرے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی عباس کا انتظار کر رہی تھی. بس دل کر رہا تھا عباس جلدی سے کمرے میں آ جائے تاکہ وہ اسے جلد از جلد خوشخبری دے. تھکاوٹ کے باعث بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں دراز کیے وہ آنکھیں موندے بیٹھ گئی جب اسے نورے کی نم آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی. تھوڑی دیر پہلے سے اسے تقریب میں نورے نظر آئی تھی مگر اس کی آنکھوں کا درد دیکھ کر حورا نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور آنکھیں وا کر لی. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عباس بازو پر کوٹ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا. دروازہ لاک کر کے اس نے ایک مسکراتی نگاہ حورا کے دل کے سجے سبرے وجود پر ڈالی اور کوٹ صوفے پر رکھا اور حورا کی سمت بڑھا. تھینک یو. حورا کے قریب بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے عباس نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا. فارورڈ. حورا نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا. میرا ویٹ کرنے کے لیے؟ ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی تو چینج کر کے ریسٹ کر رہی ہوں گی. عباس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک ڈبی نکالتے ہوئے حورا کو جواب دیا اور ڈبی میں سے ایک خوبصورت سی چین نکال کر حورا کی گردن میں پہلے سے موجود نیکلس اتار کر وہ چین حورا کی نازک کو خوبصورت گردن میں پہنائی. یہ منہ دکھائیے آپ کی. اسے ہمیشہ پہنے رکھیے گا. یہ تو ہوا محض ایک تحفہ. مگر ہاں ایک اہم بات جو میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ حورا کہ میں بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا مگر میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا. میری ذات کبھی آپ کی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی. عباس حورا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر مضبوط انداز میں بولا تھا. اس کی آنکھیں اس کی بات کی سچائی کی عکاسی کر رہی تھی. حورا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اور تشکر بھری نگاہوں سے عباس کو دیکھنے لگی. وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اب واقعی اتنی خوش قسمت ہو سکتی. حورا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اور تشکر بھری نگاہوں سے عباس کو دیکھنے لگی. وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اب واقعی اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہے جو ایسے شخص کی بیوی ہے جو اس قدر بلند ظرف رکھتا تھا کہ سب کی مخالفت کے باوجود اپنی بہن کے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے تمام حقوق پورے کر رہا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا. نورے نے ٹھیک کہا تھا. بے شک وہ بہت بڑی آزمائشوں سے گزر رہی ہے مگر عباس اس کی ہر آزمائش کا مداوا تھا. خزاں میں بہار کی طرح تھا. زندگی میں اتنے دکھوں کے بعد جہاں عباس کی صورت میں خوشیاں ملی تھی تو وہ کیوں کر کفران نعمت کرتی. عباس جیسے جیون ساتھی کو پا کر کیوں کر وہ اس سے منہ موڑ سکتی تھی جو ساری دنیا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی اس کے حق کی خاطر لڑ رہا تھا. اگر اس معاملے میں نورے سے خود غرض بھی کہتی تو وہ خاموشی سے الزام برداشت کر لیتی مگر عباس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی تھی. چاہے کیسے بھی حالات کا سامنا اسے کرنا پڑتا مگر اس مہربان کے سائے سے دور نہیں جائے گی. کیا سوچ رہی ہیں جانب؟ کیا زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں میں آج؟ حورا کو بے خودی سے اپنی جانب تکتا پا کر عباس نے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا تو اس کی آواز پر حورا یکدم چونکی. مزید عباس کی بات نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا. چلے میں ہی کہہ دیتا ہوں. آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ بس نہیں چل رہا خود پہ کہ کیسے روکوں خود کو. حورا کا دلکش سراپا عباس کو بار بار بہکا رہا تھا اور اس کی قربت پر مچل رہا تھا. تبھی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے عباس نے زومانی انداز میں کہا اور حورا کے چہرے پر جھکا. اس سے پہلے وہ کوئی شرارت کرتا حورا نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. حورا چہرہ موڑے بولی جبکہ دونوں ہاتھ ہنوز عباس کے سینے پر تھے. جی بولے. عباس نے اس کی جھکی پلکوں کو تکتے ہوئے کہا. دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک تہیہ دل میں کرتی اس نے عباس کو دیکھا جو کسی کے بولنے کا منتظر تھا. وہ مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. عباس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں مدھم آواز میں بولی. انداز میں خوف تھا جیسے اگر عباس کا جواب اس کے دل کی دعا سے برعکس ہوا تو کیا وہ واقعی خوش قسمت ہوتی یا پھر. جی جان پوچھے. وہ آپ اور نورے میرا مطلب نورے کے ساتھ آپ کا رشتہ مجھے لگتا ہے میں نے ان کی جگہ لے لی ہے. حورا نے آنکھیں اور سر جھکاتے ہوئے ندامت سے کہا تو اس کی بات سن کر عباس نے گہرا سانس لیا. یہ وہ معاملہ تھا جس کے بارے میں اگر عباس سوچتا تو اس کی سوچیں مفلوج ہو جاتی تھی. وہ جانتا تھا نورے محبت کی راہ کی مسافر تھی اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا. وہ بچپن سے اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا. عباس کی خاموشی پر حورا نے سر اٹھا کر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا تو خود بخود اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. حورا کے سسکنے پر عباس چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا. حورا میری جان میری بات غور سے سنیں اور سمجھیں. نورے اور میرے درمیان محرم رشتہ نہیں ہے اس لیے آپ یقین کریں میں نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. ہاں میرا شرعی رشتہ آپ کے ساتھ ہے اس لیے میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں. آپ بے شک بے فکر ہو جائیں. نورے کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی مگر آپ پلیز اس میں خود کو بلیم نہیں کریں کیونکہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا اور میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو کہ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کون کس کے نصیب میں آتا ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے. سو پلیز آئندہ آپ اس بارے میں مت بات کیجیے گا. وہ حورا کے دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈالتا نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا سمجھا رہا تھا مگر آخر میں اس کا انداز تنبیہی تھا جسے حورا بخوبی سمجھ گئی کہ وہ آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. جی. حورا نے سر ہلاتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا. کیا ہوا کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہیں؟ حورا کو دوبارہ لبوا کرتے پھر جھجک کر لبوں کو کاٹتے دیکھ کر عباس نے پھر پوچھا.
جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، حورا نے لبوں کو حرکت دی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ جی جانم بولے، کیا بات کرنی ہے میری جان کو؟ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ بات کرتے ہوئے اس کے لب حورا کے رخسار کو چھو رہے تھے، مگر حورا کس طرح بات کرتی؟ ایک تو اس کی قربت مسلسل اس کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی، اور مزید بات بھی ایسی تھی کہ بتاتے ہوئے اس کی جھجک درمیان میں آ رہی تھی۔ وہ آپ کپ کپاتے لبوں میں جنبش ہوئی، مگر پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ عباس دلچسپی سے حورا کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بولے حورا؟ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے حورا کے لبوں کو چھوتے عباس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ سرکار، وہ آپ؟ حورا عباس کی آنکھوں میں دیکھتی ایک بار پھر جھجک کر رکی تو عباس نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی۔ میرا مطلب وہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر وہ خاموش ہوگی، اور اب تو اسے رونا آنے لگا۔ وہ کیسے عباس کو بتائے گی؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اور اب شرم کی وجہ سے الفاظ ہی ترتیب نہیں دے پا رہی تھی، جبکہ حورا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر عباس کے ماتھے پہ ایک لکیر ابھری۔ کیا ہوا ہے حورا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ حورا کے چہرے پر موتی اپنے لبوں سے چنتے ہوئے عباس نے نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حورا ایک دم آنسو صاف کرتی سر پٹا کر گویا ہوئی تو عباس نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر کیا بات ہے جانم؟ عباس نے ہنوز نرم انداز میں اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری طبیعت۔ ابھی اتنے الفاظ حورا کی زبان سے نکلے تھے کہ عباس نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ کیا ہوا حورا؟ لہجے میں فکر مندی واضح تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ سرکار آپ وہ بننے والے ہیں۔ حورا نے اس بار اپنی طرف سے پوری بھرپور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے بات مکمل کی، اور عباس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر ناسمجھی کے اثرات تھے۔ کیا بننے والا ہوں؟ کھوتا ڈنگر بنا والا تھا۔ عباس نے ماتھے پر ناسمجھی سے بل ڈالے پوچھا تو حورا نے عباس کے ناسمجھی پر مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں حورا؟ عباس نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ ذرا سا بلند کیا اور پوچھا۔ آپ وہ بننے والے ہیں؟ حورا نے جھکی آنکھوں سے پھر سے وہی جملہ دہرایا، جبکہ عباس حقیقتاً حورا کی بے ربط بات سمجھنے میں ناکام تھا۔ کھل کر بات کرے جانم، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ عباس پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ سمجھ جائیں نا، اس پر حورا نے جھنجھلا کر کہا، کیونکہ وہ کتنی دیر سے ایک ہی بات اسے سمجھا رہی تھی، آخر وہ خود سے کیوں نہیں سمجھ رہا تھا، جبکہ عباس کے تو وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں تھی جو حورا اسے اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر عباس نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی تو حورا کو پہلی بار عباس پر غصہ ہے۔ آپ بابا بننے والے ہیں؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ کب سے سمجھا رہی ہوں؟ حورا خاصی جھنجھلا کر بلند آواز میں بولی تھی، جبکہ عباس کے کانوں میں تو جیسے حورا کا پہلا جملہ ہی گونج رہا تھا۔ آگے وہ جانے کیا بولی تھی عباس نے سنا کہاں تھا، وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت سے وہ حورا کو دیکھ رہا تھا۔ حورا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ حورا کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا، دل تھا کہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا، جبکہ حورا نے اب کے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر اپنی بات کی تصدیق کی تو عباس نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کئی پل جب وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے بیٹھا رہا تو حورا چند لمحوں بعد اس سے جدا ہوئی اور عباس کی آنکھوں میں تیرتی نمی جو اب حورا کے پیچھے ہونے پر فوراً صاف کر رہا تھا دیکھنے لگی۔ بلا شبہ آپ نے مجھے خوبصورت زندگی جینے کی نوید سنائی ہے حورا۔ آپ نہیں جانتی یہ خبر جو آپ نے مجھے ابھی دی ہے، یہ ہر خوشی سے بڑی خوشی ہے میرے لیے۔ تھینک یو جانب، عباس محبت سے چور انداز میں کہتے ہوئے حورا کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے پر والہانہ لمس چھوڑنے لگا، جبکہ عباس کی آنکھوں اور لہجے سے چھلکتی خوشی دیکھ کر حورا کی خوشی دگنی ہو گئی۔ کئی لمحے کمرے میں مانی خیز خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحوں بعد حورا اپنا تنفس بہتر کرتی عباس کے سینے پر ہاتھ رکھے سر بھی شرم و حیا کے باعث عباس کے سینے پر ٹکا چکی تھی۔ عباس نے تو گڈ بوائے بڑندی خیر کیتی ہوئی ہے۔ حورا صحیح سے کھانا کھائیں۔ اگلی صبح احتیاطاً ناشتے کے بعد حورا کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے حورا کا بہت خیال رکھنے کی تائید کی تھی، اور اب رات کے کھانے کے وقت میز پر حویلی کے تمام مکین موجود تھے۔ حورا جو کہ ہمیشہ کی طرح حویلی کے تمام مکینوں کی موجودگی میں سہمی ہوئی تھی، بمشکل چلنا لقمے حلق سے اتار پائی تھی، اور اب دوسری مرتبہ عباس سے نوٹ کرتا ٹوک رہا تھا، جبکہ وہاں موجود ہر شخص کو عباس کا حورا کی اس قدر فکر کرتے دیکھ کر کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سردار بی بی مسلسل حورا کو خون خوار اور حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نائمہ بھی ناگواری سے حورا کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں سردار شیردل اور نورے تھے جو اپنی پلیٹ پر جھکے ہوئے تھے، مگر نورے کی آنکھوں کی اداسی ہر ایک بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ عباس تم شہر کب جا رہے ہو؟ سردار بی بی نے اپنا موڈ بہتر کرنے کی غرض سے عباس کا دھیان حورا سے بٹانا چاہا۔ ابھی کچھ دن یہیں پر ہوں ماں جی، عباس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیا جادو کیا اس ونی نے تم پر؟ پہلے تو تم یہاں کم آتے تھے اور اب تو لمبا قیام چاہتے ہو۔ حورا کو دیکھتے ہوئے تنزیہ جملوں سے بولی تو عباس نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ کھانا کھاندا پیسی ماں جی، ونی جیسا لفظ آئندہ میں حورا کے لیے نہ سنوں، کیونکہ میں حورا کی حیثیت اور مقام دنیا پر واضح کر چکا ہوں۔ آئندہ یہ فضول خطاب میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ لہجے نرم اور تنبیہی تھا، جبکہ اس کے الفاظ سردار بی بی نے بمشکل ضبط کیے۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے ان ماں بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے۔
میں کبھی دشمن کے خاندان کی لڑکی کو قبول نہیں کروں گی، جواباً سردار بی بی تڑک کر بولی۔ آپ محض یہ یاد رکھیں کہ حورا میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ عباس نے بلند آواز میں مضبوط انداز میں کہا، جبکہ اس نے سب کی حورا کی امید سے ہونے کی خبر سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا، مگر اس کی اتنی بڑی خبر اس طرح عام سے انداز میں کہنے پر حویلی کے تمام مکینوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ سب حونک بنے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً عباس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ نورہ پتھرائی آنکھوں سمیت عباس کو دیکھ رہی تھی، جس کی خود کی نگاہیں بھورا کے چہرے پر تھی۔ کیا کہہ رہے ہو عباس تم؟ سب سے پہلے سردار شیردل کا سکتہ ٹوٹا، وہ دبے دبے غصے سے بولے، بابا جان آپ دادا بننے والے ہیں۔ عباس نے سر جھکائے بیٹھی حورا کو دیکھتے ہوئے سردار شیردل کو ان کی بات کا جواب دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب نہیں عباس، یہ بد کردار لڑکی ہے، یہ تم سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، بیوقوف بنا رہی ہے تمہیں، یہ پیچھے سے لائی ہوگی۔ سردار بی بی حد تک میز انداز میں گرائی، جبکہ عباس زور سے میز پر ہاتھ مارتا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اور حلق آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ باقی سب بھی ڈر کر اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ حورا کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ سردار بی بی کے الفاظ عباس کا دل چیر گئے تھے۔ حورا نے سہمی نگاہوں سے عباس کو دیکھا۔ آپ نے میری اولاد کو گالی دی ہے ماں، اور یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ صبر و ضبط کی انتہا کو چھوتا وہ بولا، زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر سردار بی بی بے چین ہوئی۔ یقیناً وہ اپنے بہت نرم دل اور صابر بیٹے کو اپنے الفاظ سے توڑ رہی تھی، جن کا انہیں احساس بھی تھا۔ عباس میرے شیر، کیا حماقت ہے یہ! اب یہ معمولی لڑکی ہماری نسل آگے بڑھائے گی۔ اس مرتبہ وہ دھیمے مگر کاٹدار انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ماں جی؟ یہ میری بیوی ہے اور یہی اس کی حیثیت ہے، اور اب تو یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے ہر کوئی سن لے۔ حورا کو حویلی میں اگر کسی طرح کا مسئلہ ہوا تو میں حورا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور واپسی کی امید مت رکھیے گا مجھ سے۔ تم ایسے کیسے؟ عباس تنک کر بولا تھا کہ وہ اپنے ارادے سے انہیں پہلے آگاہ کر رہا تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو عباس؟ تم اس لڑکی کے لیے ہمیں چھوڑ دو گے؟ عباس کی بات سن کر وہ صدمے میں بولی تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، مگر آپ مجھے اپنے رویے سے مجبور کر رہی ہیں۔ سردار بی بی کے چہرے پر بے چینی دیکھ کر عباس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں نہیں برداشت کر سکتی اس لڑکی کو۔ حورا کو دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ نکاح کروانے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی آپ کو۔ اب تو حورا میری بیوی ہے، اور ہر صورت یہ برداشت کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ میں زیادتی نہ خود کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، نہ کسی اور کو اجازت دے سکتا ہوں۔ سردار شیردل کو دیکھتا ہوا اس بات جتاتے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، بس کر جاؤ اب تم۔ عباس ہمارا اکلوتا بیٹا اور اسی کی اولاد ہی ہماری وارث ہے۔ عباس کی نگاہوں کا شکوہ سمجھتے ہوئے سردار شیردل سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے دھاڑے تھے، جبکہ باقی سب نے سردار شیردل کو حیرت انگیز تاثرات دیے دیکھا۔ میں کبھی نہیں قبول کروں گی، نہ اس لڑکی کو اور نہ اس کی لڑکی کی اولاد کو۔ سردار بی بی اس مرتبہ شوہر کو دیکھتی دبی دبی آواز میں بولی تھی، ماں یہ میری اولاد ہے۔ سردار بی بی کی بات پر عباس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کرب سے کہا تھا۔ اس کے لہجے کا کرب سردار بی بی سمیت حویلی کے تمام مکینوں نے محسوس کیا۔ مجھے افسوس ہے ماں، آپ صرف حورا سے نفرت کی وجہ سے یہ سب بول رہی ہیں، ورنہ آپ میری ماں ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ آخر کیا قصور ہے حورا کا؟ کیوں قابل نفرت لگتی ہے حورا آپ کو؟ عباس نے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کے لہجے میں دکھ تھا، کیونکہ یہ میری بیٹی کے قاتل کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے نفرت ہے مجھے اس سے، اور میرے بیٹے کی اولاد اس لڑکی سے پیدا ہو میں ہرگز نہیں چاہوں گی عباس۔ سردار بی بی مسلسل سر جھکائے کھڑی حورا کو حقارت سے دیکھتی بولی تھی، یہ بات سن لے ماں جی، اگر حورا اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اتنے صبر کا مظاہرہ ہرگز نہیں کروں گا جتنا ابھی کر رہا ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ بے شک ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ عباس نے ماں کا تقدس قائم رکھتے ہوئے اپنی حتمی بات کہتے ہوئے سردار بی بی کو بہت کچھ پاور کروا اور سختی سے پھینچی ہوئی مٹھیوں کو کھولا، اور حورا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ عباس کے نکلنے کے بعد سردار شیردل نے کاٹدار نگاہوں سے سردار بی بی کو دیکھا۔ بار بار اس لڑکی کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کر کے تم اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان کری ہو، بیوقوف عورت۔ وہ انہیں سخت نگاہوں سے دیکھتے گرائے تھے۔ میں منافقت نہیں کر سکتی، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے تو اظہار بھی نفرت کا ہی کروں گی۔ وہ سردار شیردل کو بہت کچھ جتاتے ہوئے بولی، میں منافقت نہیں کر رہا، مجھے بھی نفرت ہے اس لڑکی سے، مگر مت بھولو کہ ہمارا بیٹا اسے بیوی کا درجہ دے چکا ہے، اور جلدی وہ ہمیں وارث دینے والی ہے، اور خبردار اب تم نے کوئی بکواس کی، تمہیں قبول کرنا ہوگا ہر حال میں اس لڑکی کو۔ سردار بی بی کے دوبارہ لب کھلتے دیکھ کر سردار شیردل ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے روک گئے، اور تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے بولے، میری بیٹی کا کیا ہوگا سردار جی؟ ظلم کیا آپ سب نے مل کر میری بیٹی کے ساتھ۔ سردار شیردل کی باتیں سن کر کب سے خاموش کھڑی نائمہ نے جیٹ کو دیکھتے خاصی بلند آواز میں بولی، نورے ہماری بیٹی ہے نائمہ، اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اب کسی بھی تاخیر کے بغیر جلدی عباس اور نورے کا نکاح کرواؤں گا۔ سردار شیردل نے سر جھکا کھڑی نورے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو عباس کی بیوی کے طور پر قبول کر لیں، کیونکہ وہ عباس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی عباس سے امید رکھوں کہ میری بیٹی کو اپنائے گا؟ نائمہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ ختم کرنا چاہتی ہو رشتہ؟ کیا تم یہ نہیں جانتی کہ جب ہمارے خاندان کی لڑکی کا ایک بار جس شخص سے رشتہ طے ہو جائے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے رشتہ ختم نہیں کر سکتے؟ بے شک ساری زندگی بھی وہ مرد اس لڑکی کو نہ اپنائے، مگر اس لڑکی کی ساری زندگی اسی کے نام پر کٹتی ہے۔
سردار شیردل نے اپنے خاندان کے سخت اصول یاد کروائے جنہیں وہ پہلے سے جانتی تھی. آپ لوگوں نے میری یتیم بچی کے ساتھ ظلم کیا. وہ گمسم کھڑی نورے کو دیکھتی روتی ہوئی بولی تھی. نہیں ہوگا ظلم نورے کے ساتھ. اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو کیا ہو گیا اگر ہم عباس کی دوسری شادی نورے سے کر دیں؟ تم جانتی ہو عباس جب اس دشمن کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکا اور اسے اس کے سارے حقوق دیے تو کیا وہ نورے کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے بھلا؟ سردار شیردل کہتے ہوئے آخر میں نائمہ سے سوال کر کے تو ان کے یقین دلانے پر خاموش ہو گئی. ایک باری عباس کو پوچھتے لیا وہ کرنا بھی چاہتا کہ نہیں. جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنی اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آج کی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے. سیدہ علیزہ بلال اوئے ہوئے یار بخشائیں اتنا سینٹی ہو گیا محضل کا بھی خیال نہیں آیا. دادا تو چلو اپنے سلانتی مرشد کے پیچھے پاگل تھا لیکن نسیمہ کا تو پتہ کہ بیٹا ناجائز نہیں اور کس کا بیٹا ہے. لیکن کیا ہی کہیں دولت و رتبہ انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا. اللہ پاک مجھے تو کبھی ایسی دولت نہ دے جو اپنے رشتوں سے متنفر کر دے. صحیح بات ہے. آمین سم آمین. تھینک یو علیزہ. سیدہ علیزہ بلال زبردست کمال فینٹاسٹک اینڈنگ. بہت اچھا تھا سب کچھ. بہت اچھی اینڈنگ ہوئی ہے. صحیح بات ہے محضر اتنا ظرف اب سب کو تو نہیں ہو سکتا. نسیمہ کی سزا بہت اچھی تھی. دادا سائیں کے ساتھ بھی اچھا کیا خاموشی کی مار مار کر کیونکہ اسے اچھی سزا نہیں دے سکتا تھا دادا کے لیے. باقی اللہ نے ہدایت دی. باقی اللہ کے معاملے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح بات ہے. تھینک یو علیزہ. الطاف احمد روح یارم بیسٹ تھا بٹ عشق یارم ہٹ ڈفرینٹ. ریام سے تو سچ میں سب کو پیار ہونا ہی تھا. بس ریام باقی بڑا سونا کاکا سی. تھینک یو الطاف احمد. رینڈوم یوزر نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو رینڈوم یوزر. موسیٰ سعید الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو موسیٰ سعید. مہانور نائس ناول. تھینک یو مہانور. سیدہ علیزہ بلال نائس ناول. اچھا تھا ناول یار. عجیب عورت تھی امی. مطلب اپنی اولاد کی خوشیاں نہیں چاہیے بھانجی گھر میں چاہیے. صحیح کہا آپ نے. معافی مانگنی چاہیے تھی بچوں کو بھی اور مامی کو بھی. صحیح کہا. بس اس میں اس چیز کی کمی تھی. تھینک یو علیزہ. عائشہ جاوید زبردست. تھینک یو عائشہ. الطاف احمد نو ڈاؤٹ ناول بہت اچھا تھا بٹ ناول میں ارزم جیسا دوست تو شامل کر کے رائٹر نے ناول میں 4 چاند لگا دیے. اصل لائف میں بھی ارزم جیسے دوست ہونے چاہیے یار. صحیح بات ہے. تھینک یو الطاف احمد. سیدہ علیزہ بلال زبردست سٹارٹ. اچھا لگ رہا ہے ناول. بنی بے اسٹوری اچھی اسٹوری ہوتی ہیں. کتنے ظالم لوگ ہیں یار. مطلب اپنے ساتھ جو ہوا اس کو ظلم سمجھتے ہیں لیکن جو کسی غریب اور بے قصور کے ساتھ کرتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے عباس میں پھر بھی انسانیت ہے. شاید اتنا ظلم نہ کرے لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت تو وہ غصے میں شدید پاگل ہے. لیکن اس بندے نے غصے دے وچ بھی صبر دا دامن نہیں چھڈیا. یہ بات تو عباس کے لیے آفرین ہے. تھینک یو علیزہ. سحر اشفاق وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ اچھا لگا نیو ناول. تھینک یو سحر. ونڈر وائب ہاں آپ کی پنجابی اچھی ہے. مزہ آتا اسٹوری سننا. تھینک یو ویری مچ ونڈر وائب. عامرہ تو فیل باقی سب تو صحیح ہے لیکن دعا ہے کہ اب عباس لائر ہونے کا حق ادا کرے اور صرف مجرموں کو سزا دے ہرا بچ جائے. باقی سردار بی بی تو سردار بی بی جو یہ نہید نیش عورت ہے بہت برا ہوا. بیچاری کو ماں سے نہیں ملنے دیا اور نہ ڈیتھ کا بتایا. مظلوموں کے ساتھ ظلم. باقی اب زیادہ زیادہ ریکارڈ کریں آپ بھی تاکہ ایپی مزہ آئے. ایپی زیادہ زیادہ ہی آ رہی ہے. باقی اگر آپ چاہتے ہیں مزید ریکارڈ لمبی ہو مطلب 1 گھنٹے سے اوپر جائے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا میرے 13,000 سبسکرائبر پورے کرنے پڑیں گے. پتہ نہیں جو لوگ آئے تھے بھاگی جا رہے ہیں. 50 سبسکرائبر کو اتنا میرے لیے عذاب بنا دیا. پھر کم ہو جاتے ہیں. بہت لوگ گئے ہیں. اس کو پورا کریں. اگر تو میرے کل تک ہو گئے پورے 13,000 تو میں آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی. جائیں کیا کہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں. کل تک کی بات کر رہی ہوں. تھینک یو عامرہ. عامرہ تو فیل مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے بھائی نے کسی کا کیس لڑا ہوگا اور اپوزیشن نے بدلہ لیا ہوگا. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. باقی آپ نے عباس نے لائر ہونے کا نہیں انسان ہونے کا بھی حق ادا کیا. تھینک یو ویری مچ عامرہ. عائشہ نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو عائشہ. حیا نے بھی دل بھیجے ہیں. تھینک یو حیا. عربا فیصل نائس ناول. تھینک یو عربا. طیبہ اشرف وعلیکم السلام. آپ ایز آلویز زبردست ایپی. تھینک یو طیبہ. علی بیگ ویری ویری بیوٹیفل ایپی انٹرسٹنگ. تھینک یو علی بیگ. سیدہ علیزہ بلال نائس سٹارٹنگ. اچھا لگ رہا ہے ناول یار. زرمیل تو اتنا اچھا نظر آ رہا ہے ایپیسوڈ میں. اتنا اچھا ہے نہیں پاسٹ کی دیکھی کیا سٹوری نکلتی ہے. مجھے لگتا ہے مقصوم نے جو منت باندھی ہے وہ کوئی منت نہیں ریونج ہوگا. لیٹ سی. ارشد خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. ہائے علیزہ آپ نے بڑا کمال کا ناول سننا شروع کیا ہے. بڑا مزیدار ناول ہے یہ. تھینک یو علیزہ. حیا نے دل بھیجے. تھینک یو حیا. لیبا آفٹر لانگ ٹائم ول سی اے ڈیسنٹ ہیرو لائک عباس. یہ تو صحیح کہا آپ نے. تھینک یو لیبا. مہانور نائس ناول. تھینک یو مہانور. ہدا شفیق نائس ناول. تھینک یو ہدا. نگینہ راشد وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ میں نے پہلے ریڈ کیا ہے ناول
बेस्ट नावल है क्लैपिंग फॉर अब्बास। थैंक यू वेरी मच नगीना। सईदा लीज़ा बिलाल अच्छी लग रही है एपी, जितना थोड़ा बहुत पढ़ चुकी हूँ उस हिसाब से तो हीरो भी बुरा नहीं लग रहा। आप भी कह रही होंगी पागल है कैसा कमेंट कर रही है। यार मेरा दुख आज की तारीख में बहुत बड़ा है। मेरा नेट बहुत जलील करा और मैं सुन नहीं पा रही। 30 से 35 मिनट में एपी लेके बैठी हूँ, 10 मिनट भी पढ़ी अभी। ओहो आपका दुख तो बहुत बड़ा है। मेरा टाइम भी पूरा हो गया। इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे कमेंट्स। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।